अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। हर रोज़ हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके आगे के दिन भी अच्छे गुजारे और आपको सुकून और इत्मीनान अता फरमाए, आपको कोरोना वायरस से बचाए, हर किस्म की बीमारी और तकलीफ और आजारी से बचाए, आपको पुरसुकून रखे और सलामती के साथ रखे। न सिर्फ ये कि आपको बल्कि आपके घर वालों को भी, आपके भी बैक होम में जो आपके बिलव्ड लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आप सारे वो भी, उन सबको अल्लाह ताला अपनी अमन और अमान के अंदर, आफियत के अंदर रखे। महीना आपको पता है कि हज्जतुल विदा है और आज मेरे ख्याल में 2 तारीख है उसकी, और अब कुछ दिन हो रहे होंगे। 31 तारीख को यहाँ बरतानिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा का ऐलान हुआ है और बाकी ममालिक में भी अपने अपने चांद के औकात हैं। कहीं पर 1 अगस्त को है, कहीं और तारीखें हैं। बहरहाल इसमें कोई झगड़े की बात नहीं होनी चाहिए, ना ये कि असल में इम्कान है इस बात का कि एक ही हो। हर जगह का चाँद जो है मुख्तलिफ होता है, कहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। लोग इसी पे झगड़े फसाद शुरू कर देते हैं और फ़िरक़े बना लेते हैं, हालाँकि इसमें कोई ये झगड़े की बात है नहीं असल में। जिस तरह दिन और रात अलग होते हैं हर जगह के, जिस तरह चाँद और सूरज भी अलग हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता ये कि एक सेलिब्रेट करते हैं सारे लोग, और ये कि एक दिन के यानी एक फ़र्क पड़ कर लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं होता है असल में। तो इसमें जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें जो ये बहुत ज़्यादा अहम जो चीज़ है असल में, वो एक तो ये कि ये हज है, और हज में जो कुर्बानी होती है असल में, उस कुर्बानी ही की याद में फिर सारी दुनिया के मुसलमान जो है वो कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी और हज ये 2 बड़े अहम मौज़ूआत हैं असल में, कि जिस पर हमें पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, और फिर ये कि इससे वो ईमानी जज़्बा हासिल करना चाहिए असल में, जो इन दोनों चीज़ों के अंदर है, तब तो इसका असल में हासिल वसूल है। वरना ये कि इसको रोज़े रखना और जनाब इसमें ज़िक्र और अस्कार करना और क्या नाम है महँगे से महँगे कुछ जानवर खरीदना और उसको दिखावा करना, और फिर जनाब कुर्बानी के दिन खाना-पीना, मस्तियाँ करना, तो वो फिर इसका कोई इतना अजर व सवाब और इसका फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा। असल फ़ायदा ये है कि मैंने जैसे हमेशा हम कहते हैं कि आप उस मकसद को पहचानने की कोशिश करेंगे जिसके लिए वो चीज़ रखी गई है। अगर रोज़ा रखा है तो उसके मकसद को पहचानिए, अगर क्या नाम है उसका ज़कात आप दे रहे हैं तो उसके मकसद को पहचानिए, अगर आप हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं तो उसके मकसद को आपको पहचानना चाहिए। कुरान हकीम के अंदर आपको पता है कि हज जो है वो बुनियादी तौर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। उनके नक्श कदम पर असल में ये हज जो किया जाता है, जिसके अंदर जिनके जाने के बाद लोगों ने काफ़ी तब्दीलियाँ उसमें कर दी थी, लेकिन एक बैतुल्लाह अपनी जगह पर रहा और उसके बाद हज भी जारी रहा। और ये और बात है कि उसमें मनमानी किस्म की रसूमात उन्होंने पैदा कर ली थी। खुद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे, खुदाए वाहिद की पुकार जो उनकी बुनियाद थी उनकी दावत की, और उनकी उसको भुला के उन्हीं की कौम ने, उन्हीं की नस्लों में से लोगों ने 360 बुत, एक बुत भी नहीं, 360 बुतों को जो है वो खाना काबा में सजा लिया, एक अल्लाह के घर में। और उसके बाद हज भी जो है वो एक बस समझ लीजिए ढकोसला किस्म का बन चुका था। अल्लाह को तो मानते थे सब लोग, लेकिन बात ये कि साथ में वो मिलाते थे जनाब अपने इन बुतों को, कि ये फलां बुत जो है वो बारिश देने वाला है, फलां बुत जो है वो औलाद देने वाला है, फलां बुत जो है वो यानी अल्लाह तक पहुँचाने वाला है, फलां बुत जो है वो उनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर करने वाला है, और फलां बुत जो है उनकी बीमारी को, यानी मुख़्तलिफ़, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत बाद में आई, उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि सब कुछ जो है वो अल्लाह ही है असल में। ये बैतुल्लाह जिसको तुम कहते हो, अल्लाह का घर जो है, तो वही अल्लाह के जिसकी तुम यहाँ पर नाम लेते हो, नाम तो लेते हो अल्लाह का घर, लेकिन तो इबादत जो है उसमें तुम असल में उसके साथ अल्लाह के साथ शरीक करते हो लोग अपने बुतों को। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला खुद सुनने वाला नहीं है, बल्कि बज़रिए किसी बुत के सुनने वाला है, तो तुम्हारी गलतफ़हमी है। अगर आज का भी कोई मुसलमान या किसी मज़हब का भी कोई शख्स, उसका अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला खुद नहीं सुन सकता, बल्कि उसको सुनाने के लिए किसी बुज़ुर्ग की, किसी वली की, और किसी ज़िंदा की, किसी मुर्दा की, किसी वलीउल्लाह की, किसी पहुँचे हुए इंसान की जो है वो सिफ़ारिश चाहिए, तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है।
یہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو رزق دینے والا ہے لیکن ساتھ میں فلاں بھی جو ہے اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہیں کچھ، کہ ان کی خوشنودی حاصل کرو گے اور ان کو راضی کرو گے تو شاید اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، رازق اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ تو ہے شفا دینے والا لیکن ساتھ میں فلاں ڈاکٹر بھی ہیں، فلاں حکیم بھی ہیں، فلاں بزرگ بھی ہیں، فلاں پیر صاحب بھی ہیں، فلاں شف شف کر کے جو پڑھ دیتے ہیں وہ بھی ہیں، اور فلاں جو ہے میں منت مانوں گا کسی قبر پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے، کسی مقدس جگہ پہ جا کے، تو اس کی غلط فہمی ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی مرض کو دینے والا ہے، اللہ ہی مرض کو دور کرنے والا ہے۔ وعلیکم السلام جلال اجاز صاحب، ماشاء اللہ میں، وعلیکم السلام۔ تو اسی طرح کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ اللہ تو خیر ہے اولاد دینے والا لیکن کہ ساتھ میں فلاں کیا نام ہے مزار پہ جا کے دعا مانگی جائے تو اولاد مل جاتی ہے، اور ایسی ایسی باتیں اس میں یقین کریں، بےہودہ قسم کی اس میں باتیں مشہور ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، کہ فلاں جگہ سے اگر تعویذ لے لیا جائے تو پھر جناب اولاد ہو جائے گی، اور فلاں جگہ کی جناب کوئی مٹی چاٹ لی جائے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جناب جو پھل ہے اس کو اگر کھایا جائے اور فلاں کے ہاتھ کا دیا ہوا خاص کر تو پھر تو جناب اولاد ہو جائے گی، اور فلاں جو ہے تو یہ سب غلط فہمی یقین کریں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اولاد دینے والی ذات اگر ہے تو صرف اللہ ہے، سب وہی لڑکے دیتا ہے، وہی لڑکیاں دیتا ہے، وہی کسی کو نہیں دیتا، کسی کو دیتا ہے، کسی کو بانجھ چھوڑ دیتا ہے، کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی، تو دینے والا صرف جو ہے اللہ ہے۔ اسی طرح کسی کا خیال ہے کہ جناب نوکری کہیں سے مل سکتی ہے اور کسی کے ذریعے سے مل سکتی ہے، اور کسی کی دعاؤں سے مل سکتی ہے، کسی کے طفیل مل سکتی ہے، کسی کے صدقے مل سکتی ہے، کسی کو کچھ خوش کر دینے سے ملتی ہے، کچھ فلاں 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 کو وظیفے ہیں وہ پڑھ لینے سے مل جائے گی، یا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ اس کی غلط ہے۔ اپنے دل میں عقیدہ یہ پال لیں کہ رازق صرف اللہ ہے، نوکری صرف اللہ دے سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کسی میں کوئی تکلیف آ گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس تکلیف کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دور کر سکتا ہے شاید، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ اپنی غلط فہمی کو جتنا جلدی دور کر لے تو اچھا ہے۔ تکلیف جو ہے وہ صرف اللہ دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تکلیف کو دور کر سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ کی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نفع تو دیتا ہی اللہ، لیکن ساتھ میں اصل میں اگر میں کسی کے دامن کو پکڑ لوں، کسی سے دعا مانگ لوں، فلاں پیر صاحب کے بازار پہ چلا جاؤں، فلاں کی مریدی کے اندر میں آ جاؤں اور فلاں یہ ہو جائے تو شاید پھر میرا منافع میرے بڑھ جائے گا، یا میں اپنے کاروبار میں آغاز کے اندر یہ کام کر لوں اور اس میں فلاں وظیفہ پڑھ لوں اور فلاں تعویذ دفنا دوں، یا فلاں جگہ کی مٹی لا کے متورک ہے اس کو اس میں شامل کر دوں، آپ یقین کریں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کو نفع دینے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، سب نافع بھی اللہ ہے، نافع اللہ کا نام ہے، دار کے معنی ہے نقصان دینے والا، تکلیف دینے والا، دار بھی اللہ ہے سب۔ اسی طرح یہ سارے کے اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ اصل میں دعا کو سنتا نہیں ہے، جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جناب طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہائی کلاس، ان تک پہنچنے کے لیے کچھ سفارش چاہیے ہوتی ہے، کچھ جناب نیچے والوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، کچھ نیچے والوں کی مٹھی چابی کرنا پڑتی ہے، کوئی رشوت دینا پڑتی ہے، کوئی تحائف دینا پڑتے ہیں، شاید ان کے ذریعے سے پھر وہ آگے افسر تک ان کی رسائی ہوگی۔ اگر ایسا ہے اللہ کے بارے میں تصور یہ ہے تو میرے بھائی اس کو دور کر لو جتنا اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ ہم سب کی شہرت سے قریب ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے، تو دل میں ہمارے خیال بھی اگر آتا ہے اللہ کا تو اس خیال کو آپ کے دل کے ہمارے سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے اصل میں۔ اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ جو میں اپنی زندگی کے بارے میں خود کوئی یعنی کہ اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں، اور جناب والا میں اپنی قوتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا
اور اپنے وسائل کا جو کچھ مجھے دنیا میں حاصل ہے ان سب کی مرضی اپنی مرضی سے میں کروں جو کچھ، یہ اس کی غلط فہمی. جتنی جلد اگر ہو تو اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں. وہ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی 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 قوتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے وسائل کا اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. مالک اگر کوئی ہے تو مالک الملک ہے، اصل میں وہ اللہ ہے. اصل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، جو مالکوں کا مالک ہے. اصل میں جو مالک بنے بیٹھے ہیں اصل میں یہ ملکیت ان کی نہیں ہے. اصل میں وہ ملکیت بہت جلدی چھن جائے گی. کوئی اگر کسی پراپرٹی کا مالک ہے تو کبھی وہ نہیں رہے گا. اصل اگر کوئی کسی جائیداد کا مالک ہے وہ کبھی اس میں نہیں رہے گا. اگر کوئی سونے جواہر اس کے پاس ہے تو کبھی اس کے بعد رہنے والے نہیں. کبھی اگر اس کے بعد بہت بڑا بینک بیلنس ہے، یقین جانے اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. اگر اس کے پاس جو کچھ بھی دنیا میں بڑی جناب اس کے لہیم و شہیم جناب اس کی طاقت ہے، اس کی جان ہے، آپ یقین کریں میں نے ایسے لہیم و شہیم اور طاقتور لوگوں کو بستر مرگ پہ مرتے ہوئے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ یقین کریں، نہ جان ہماری، نہ مال ہماری، نہ مرضی ہماری، نہ طاقت ہماری، نہ سب وسائل ہمارے، کچھ بھی نہیں. یقین کریں ہمارا یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے. تو اس میں یہ عقیدہ توحید ہے اصل میں کہ انسان جو سمجھ لے کہ اس کو اپنی دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. دنیا میں اپنی جو کچھ اس کو حاصل ہے، جو قوت اس کو حاصل ہے، جو صلاحیت اس کو حاصل ہے، جو پیسہ اس کو حاصل ہے، جو جائیداد اس کو حاصل ہے، جو اختیارات اس کو حاصل ہیں، جو کچھ بھی اس کو ہے، اس کو اصل میں زمینز اور جو بھی ہیں وہ اس کے نہیں ہے. یہ سب امانتیں اللہ نے اس کو دی ہیں اور یہ سب واپس چھن جانے والی ہیں. اصل میں تو مان لے اس بات کو کہ اللہ ہے اصل میں، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے اس کو اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دنیا میں کوئی قانون انسانوں کا قانون نہیں ہو سکتا. اگر سارے انسان مل کے یہ چاہیں کہ ہم اپنا قانون خود بنائیں گے، زندگی کے قرینہ ہم خود بنائیں گے، ہم اپنے حکم کے خود مالک ہوں گے، حکومت ہماری اپنی ہوگی، تو جتنی جلدی غلط فہمی اس کو دور کر لیں تو اچھا ہے. سب حکومت کسی کی نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کہتا ہے حکم کسی کا نہیں چلے، میرا چلے گا. حکومت کسی کی نہیں اس کائنات میں، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی حکومت ہے. مرضی کا کوئی اپنے قانون نہیں بنا سکتا. کسی انسانوں کی اجتماعیت اس قابل نہیں ہے. وہ سب جو ہے وہ ان کے اندر خامی ہے، وہ ڈیفیکٹو ہے. اگر کوئی ایفیکٹو اور ایفیشینٹ اور مکمل کوئی ذات اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. اصل وہ جو قانون جس نے دیا ہے اس نے قرآن و سنت کی شکل میں، جو ضابطۂ زندگی اس نے دیا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا گئے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطۂ زندگی نہیں. جتنے انسانوں کے بنائے ہوئے سب نے شکست کھائی ہے، سب نے تکلیفیں انسانوں کو دی ہیں. دنیا میں فساد پھیلا ہے، اس سے کبھی امن نہیں پھیلا، کبھی سکون نہیں پھیلا، کبھی چین نہیں پھیلا. اگر انسان کو سکون چاہیے، اگر انسان کو چین چاہیے، اگر انسان کو صلح چاہیے، انسان کو پیس اور ٹرینکولیٹی چاہیے، تو اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مان لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لے، ایمان لے کر آ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. دوستوں اور عزیزوں، یہ جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے حج کا مہینہ، حجۃ الماہ، اور اس مہینے کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو چیزیں اصل میں جو بہترین جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ قربانی اور حج ہے. اور حج کے بارے میں آپ کو کہا کہ یہ پہلی بات تو اس کو مان لے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں یہ وہ پہلا گھر ہے اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. کہتے یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو یہی وہ جگہ تھی اصل میں کہ جہاں پر انہوں نے آ کر عبادت کی. جبریل نے آ کے یہی جگہ ڈیمارکیٹ کی، اس کے بعد بنائی. انہوں نے اس کے اندر آغاز اللہ کی عبادت کا اسی میں سے کیا. کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا. کتنے عرصے پہلے اللہ مالی بات کہہ گئے تھے کہ پہلا اصل میں یہ گھر اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا تھا. کہتے ہیں یہ کہ یہی گھر ہے اصل میں کہ اس کے عین اوپر آسمانوں کے اندر اللہ کا بیت معمور ہے، جس میں اللہ کا عرش ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود تشریف فرما. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن کائنات کا بادشاہ ہے نا، لیکن اس کا کیپٹل ہوتا ہے اصل میں. اس کا کیپٹل جو ہے اس عین بیت اللہ کے بالکل ٹاپ کے اوپر بیت معمور کہتے ہیں اس کو. اور وہ بیت معمور وہ ایسا ہے گھر ہے، یعنی معمور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آباد رہتا ہو.
ہمارا تو بیت اللہ آج کا آپ کو پتہ ہے غیر آباد ہو گیا ہے، یہ تو انسانوں سے آباد ہوتا ہے. افسوس کے دکھ اور افسوس ہے کہ آج غیر آباد ہے سب. اس کرونا وائرس یہ ایسا آیا ہے کہ اس نے اس گھر کو بھی ویران کر دیا ہے. لیکن اس کے ٹاپ کے اوپر جو بیت معمور ہے اصل میں وہ آباد ہے. معمور کا مطلب یہ کہ وہ گھر کبھی غیر آباد نہ ہو. اور وہ آباد کن سے ہے؟ وہ اللہ کے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس طرح زمین پہ یہاں پر اس بیت اللہ کے گرد انسان طواف کرتے ہیں، اسی طرح بیت معمور کے اندر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہر آن طواف کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام طواف کر رہے ہوتے ہیں. کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کر رہے ہوں، اللہ کی تکبیر نہ بیان کر رہے ہوں، اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں، اللہ کی تعریف نہ کر رہے ہوں. ہر وقت وہاں پر یہ سما وہاں پر بندھا رہتا ہے. یہ وہی جگہ تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پہ. وہی وہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ کی قربت ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے قریب جا کے آپ نے ملاقات آپ سے کی اور آپ سے کلام اللہ کا ہوا. تو یہ بیت معمور کے عین نیچے، اللہ کے عرش کے عین نیچے یہ بیت اللہ ہے سل. تو یہ پہلا گھر ہے کہ جب انسانوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہاں بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کو، انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اس کو. اس کے بعد پھر یہ آپ پتہ ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ بدلتا چلا گیا، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ بالکل یہ معدوم ہو کر رہ گیا. آپ پتہ نا کہ اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو پھر انہوں نے اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں تک پیغام، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں. ایک بیٹے کی ڈیوٹی اسحاق علیہ السلام کی وہ ارض فلسطین میں لگائی تھی کہ ارض فلسطین اور شام اور اس کے اطراف کے علاقے کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلائیں گے. اور دوسرا بیٹا ان کا یہاں پیدا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام، بہت ہی معمولی سا کو لے کر آئے تھے، بہت چھوٹا انفینٹ تھا وہ جس کو یہاں پر لے کر آئے تھے. اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو وہ اس جگہ سے. اس کا پہلا واقعہ تو میں آپ کو وہی سناؤں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ لے کر آئے تھے یہاں، وہ انفینٹ تھے سمجھیے آپ، اور اپنی بیگم حضرت حاجرہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. اب اللہ تعالیٰ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا رہا ہے، مختلف امتحان ان کے لیتا رہا ہے، اور ہر امتحان میں وہ پورے ہوئے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا، ہم نے جس امتحان میں اس کو ہم نے ڈالا، یہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. جتنی تعریف یقین کریں ابراہیم علیہ السلام کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جتنی محبت سے، اتنے پیار سے، میں نے دیکھا کسی نبی کا اس میں اتنا ذکر کیا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کو یہاں پر لے کر آئے تھے، اپنی بیگم کو، اور اس لقدق صحرا کے اندر جہاں پر یہ آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر لا کے آپ نے قیام کیا تھا. اس جگہ پر یہاں پر اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنے اس معصوم سے بچے کو اور اپنی بیوی کو، صرف 2 کو، اس لقدق صحرا کے اندر چھوڑ دو، اور ہمارے حکم پر یہاں سے نکلو اور فلاں جگہ پہ اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ. تمہاری ڈیوٹی. اللہ کے اس بندے نے ایک کہتے ہیں نا، ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، اور پھر سلام کیجیے وہ ایسی ان کی بیوی کو، ایسی خاتون کو کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ میرے سرتاج آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اس لقدق صحرا کے اندر اس معصوم بچے کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی، کیسے رہوں گی آپ. اس نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ کے آسرے میں ہم کو چھوڑ کے جائیے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ولی وارث نہیں. تو یہ دیکھیے کیا پیارا گھرانہ تھا اصل میں. یہ ایسے اصل میں ہمارے شوہر اور بیوی ہونے چاہیے، ایسے میاں بیوی ہونے چاہیے، ایسے خاندان والے ہونے چاہیے کہ جس کا ذکر ہے. وعلیکم السلام ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ہمارے ابراہیم صاحب ماشاء اللہ تشریف لائے. ان کا نام بھی ابراہیم ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلائے. ان کا میں قصہ سنا رہا ہوں. تو اپنی بیگم کو اور اپنے معصوم سے بچے کو چھوڑ دیا. اس سے سبق آپ دیکھیے کیسا ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں. ہمیں تو اپنے گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے. ہمیں تو تجربہ ہے نا،
ہم اپنے اپنے دروس کرتے ہیں، ساتھیوں کو بلاتے تھے گھروں کے اندر، تو بہت مشکل سے لوگ آتے تھے، یقین کریں 50 50 100 لوگوں کو میں دعوت دیتا تھا، آپ یقین کریں 10 لوگ 12 لوگ 15 لوگ ایسے لوگ آتے تھے، اور اکثریت کو اگر آپ دیکھیں تو سب کے یہ تھے کہ جناب وہ بیوی بچے بیوی بچے بیوی، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ابراہیم صاحب بیوی بچے جناب، اور پھر دوسری مسئلہ ہوتا تھا کہ جناب نوکری کی مصیبت، کہ جناب مجھے جاب نہیں ہے، یہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کرونا میں کیسے چھوڑوایا اللہ تعالیٰ نے، سب کو گھروں بٹھا دیا، آپ یقین کریں، آپ کرو بھائی اب تم۔ اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں پہ اثرات نہیں ہے اس کے زیادہ، یقین کریں ہم لوگ جو ہے نا وہ سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، یقین کریں آپ، یہ ایک طرح کی عذاب کی کیفیت ہے نا سر ہم پر، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی اگر ہم سبق حاصل نہ کریں اور اللہ کی طرف نہ پلٹیں اور اللہ کے جو مطالبے ہمارے پر اس پہ ہم غور و غوص نہ کریں، اس کی طرف ہم توجہ نہ دیں، اس کے لیے وقت نہ نکالیں، اس کے لیے کچھ نہ کریں، تو مجھے بتائیں پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یقین کریں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ کیا کوئی عذاب ایسا ہے کہ ہمیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ مشکل تو نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ دیکھیں وہ کہتا ہے، بولا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بولا جدود السماوات والارض، میرے پاس آسمان و زمین میں اتنے لشکر ہیں، لم تروہا، کہ جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اب یہ کرونا یہ اسی لشکر میں ایک لشکر ہے نا اصل میں اللہ تعالیٰ کا، جو نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو، لیکن کتنے لوگوں کی یہ جان لے چکا ہے، اور ابھی تک اس کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، ابھی تک جناب یہ تیار ہے لوگوں کو ہلاک کرنے میں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آپ اس سے سبق حاصل کیجیے۔ آپ دیکھیے ہم سب کہ انہوں نے ایک لمحہ نہیں یہ کیا کہ نہیں میں اپنے بیوی بچوں کا لمحہ، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اس لقدق صحرا کے اندر نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے کی جگہ، نہ پینے کی جگہ، پانی تک نہیں تھا وہاں پر، کوئی سایہ تک نہیں تھا وہاں پر، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، میں کیسے چھوڑ دوں اپنے بیوی بچوں کو؟ اگر ایک انسانی اس سے سوچے تو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت آپ دیکھیے، یہ اصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اصل میں۔ آپ یقین کریں اللہ کی خاطر ہم یہ کچھ کریں، سیکریفائس کریں اللہ کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں، اپنے گھر کو چھوڑیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں، اپنی نوکری کو چھوڑیں، اور اللہ کی پکار پہ لبیک کہیں۔ اب جو میرے بھائی سن رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، تو ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ کچھ وقت نکالیے، پابندی کے ساتھ لگائیں گے ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے، اس کو سنیے کہ اس میں کیا مشکل، ذرا سا آپ کو ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، یقین کریں آپ کو۔ کھانا کھاتے ہو تو کھانا بعد میں کھا لیجیے، کوئی اور مصروفیت ہو تو اس کو پھر تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، آپ باقاعدہ اس میں آئیے۔ آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا مقام دیتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا، دیکھیے آپ، کہ آج دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، آج دنیا ان کے گن گاتی ہے، آج دنیا ان کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، آج پوری دنیا کے اندر اربوں مسلمان کہ جب اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ جب نبی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ تو بھائیو دیکھیے، ہمیں یہ چیزیں اصل میں سبق حاصل کرنے کی، یہ نہیں ہے کہ آپ بس آپ روزے رکھتے رہیں جناب اس میں، اور یہ فلاں نماز پڑھ لیں اور قربانی کے لیے یہ کر دیں فکر، اور ناخن نہ کاٹیں، بھائی یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، اس پہ لوگوں کی فکر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اصل میں، دیکھیے میں ہر چیز کے، میں اس کی روح کے اندر، اس کے مقصد کے اندر، اور اس کے فائدے کیا حاصل ہونے چاہیے اصل میں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں، آپ کے عقائد اور نظریات میں، اور آپ کے عمل میں، آپ کی فکر میں، آپ کی دلچسپیوں میں وہ کیا چیز تبدیلی کیا آنا چاہیے۔ میں اس پہ ہمیشہ میری فکر یہ ہوتی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے لٹریچر کو پڑھ لیجیے پورا، تو ساری فکر اس کے اندر یہی ہے اصل میں، ساری بنیاد جو ہے نا وہ اس کو فلسفی کہتے ہیں اصل میں۔ فلسفی کیا ہوتی ہے کہ اس کے ڈیپتھ کے اندر آدمی جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے آخر، اس کا حاصل وصول کیا ہے آخر، یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کس نے کیا تھا، یہ کس شان سے اس نے کیا تھا، اور کیا اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اصل میں۔ لرننگ یہ ہوتی ہے، اگر آپ کوئی تھیسس لکھیں، کوئی آپ ریسرچ کریں، تو ساری چیز یہ ہوتی ہیں اصل میں کہ کیا، کیوں اور کیسے، اور پھر لرننگ پوائنٹس کیا ہیں آپ کی، آپ اس میں یعنی کہ ایکشن پوائنٹس کیا دے رہے ہیں، آپ سجیشنس کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ سجیشن ہمارے سامنے آ رہی ہیں اصل میں، لرننگ پوائنٹس اس واقعات میں، بس واقعی میں سے ہو رہے ہیں اصل میں، آ رہی ہیں اصل میں، کہ ابراہیم علیہ السلام
ان کی زندگی سے سبق یہ حاصل کریں کہ اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جس کے سینے میں اللہ کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ اس کا ایمان پکا نہیں ہے. من احب للہ ومن ابغض للہ ومن منع للہ ومن اعطى للہ فقد استکمل الایمان. جب اللہ ان الفاظ تم دیکھیے نا قرآن پاک کے، کیا غضب کے ان کے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسا یادگار بنا دیا. ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پروردگار، میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی سب تیرے لیے میرے اللہ. یہ تو وہ چیز ہے کہ جب جانور پہ ہم ذبح کرتے ہیں، چھری رکھتے ہیں، تو یہ پڑھتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اور کس شخص نے یہ ادا کیے تھے، اور کیا کیا تھا اس نے، کیسی قربانیاں اس نے دی تھی، کیسے اس نے اپنے بیوی بچوں کی سب کی جان کے نذرانے اس میں پیش کر دی. جس نے اپنی جوانی کو بوڑھا کر دیا اس نے خدا کی زمین کو پر خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. وہ عراق کے شہر سے در بدر اور گھر سے نکلا، اکیلا نکلا، اور ساری زندگی اس نے عرب کے صحراؤں کے اندر گزار دی توحید کی شمع جلانے میں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں، صرف اللہ 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 کرنے کے اندر. بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے اندر اس نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے اولاد نصیب فرما. اور پھر اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی آزمائش کی. میں نے بتایا نا کہ جو اولاد بڑی مرادوں سے پیدا ہوئی، کہ جو بڑی دعاؤں سے پیدا ہوئی ہو، جو بوڑھے آدمی کی کہتے ہیں نا، بوڑھے آدمی کے لیے اولاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جوانی تو ہوتی ہے نا، ہوتی ہے دیوانی، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، آدمی کو اتنا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی چاہیے ہوتا ہے، اس کو اپنے دست و بازو اس کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کو شہود بنین قرآن میں اس کو کہا ہے، ان کو چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے کام آئیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کو ہمت افزائی کریں، اس کو جناب ہر طرح سے اس کو وہ بچوں کو نرچر کرتا رہا. اب وہ بول کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ان کی پرورش کریں باقاعدہ اس طرح سے. تو اس بڑھاپے کے اندر اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ سے دولت نہیں مانگی، اللہ سے قوت نہیں مانگی، اللہ سے زندگی نہیں مانگی. اگر مانگو تو کیا، اللہ اگر تو اولاد دے تو ایسی دے کہ وہ تیرے راستے میں لگنے والی ہے. میرے بھائی، نماز میں پڑھتے ہو لیکن شاید تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کے الفاظ ہیں. یہ اسی قربانی دینے والے شخص کے الفاظ ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا، اللہ ایسا دے بچوں کو، ایسی ضرورت مجھ کو دے پروردگار ہے کہ جس طرح میں تیرا دیوانہ ہوں، تیرا عاشق ہوں، تیری نماز کو پڑھتا ہوں. نماز پڑھنا کچھ نہیں ہے، نبیوں نے خالی نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کے مقصد کو انہوں نے پورا کیا، اس کو عبادت کے مقصد کو پورا کیا انہوں نے. حج کے مقصد کو پورا، حج نہیں کیا انہوں نے. حج کو اللہ کے رسول نے ایک حج کیا خالی. آج تو جس کے بعد دیکھو ذرا عمرہ کر رہا ہے جناب، حج کر بڑا پیسہ ہے لوگ ماشاء اللہ. لیکن کتنے حاجی ہیں جو واقعی حاجی ہوتے ہیں، کتنے عمرہ کرنے والے ہیں جن کی زندگیاں کچھ بدلتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو واقعی آ کر جن کی زندگیاں بدل چکی ہوں. میں تو نہیں دیکھتا ایسے لوگ. کی وجہ یہ کہ اس کی فلسفی کو نہیں سمجھتے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے، ان اشخاص کی زندگی کو مطالعہ نہیں کرتے کہ جنہوں نے یہ کام کیے اور جس مقصد کے لیے کیا. سب ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اولاد کے جو بڑی مرادوں سے ملی، ان کو ایک منا سا بچہ اس کو لے کر آتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے واقعی تو چھوڑ دے تو اس کو، اگر مجھ سے محبت ہے تو اس بیوی کو بھی تو لقد صحرا کے اندر چھوڑ دیتے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. خود تو چلے آتے ہیں اللہ کی پکار کے اوپر، جہاں اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ دعوت کا کام کرو، فلاں درس قرآن دو، جو فلاں جگہ جا کے تم اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچاؤ. پرواہ نہیں کرو ان کو اگر تم کو مجھ پہ بھروسہ ہے تو تم ان کو میرے حوالے کر کے جاؤ. اور جس نے اللہ کے حوالے کر دیا، یقین کریں اس سے پیارا حوالہ دار کوئی نہیں. جس نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو، وہ کفا باللہ وکیلا وکفا باللہ حفیظا. قرآن میں بار بار آتا ہے، وہ کافی ہے. وہ تمہاری حفاظت کے لیے، وہ تمہاری وکالت کے لیے، وہ تمہیں مہیا کرنے کے لیے چیزیں، اور تمہیں نرچر کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے کافی. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اصل. ایسی تو جس نے اللہ پہ توقع ہوئی ہے، توکل اللہ فہو حسبہ، کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے پورا ہے، اس کو کسی حساب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
हस्बुनल्लाह निअमल वकील, कितने प्यारे अल्फाज हैं कुरान के अल्फाज। हस्बुनल्लाह, अल्लाह तू मेरे लिए काफी, निअमल वकील, तुझसे प्यारा वकील कोई नहीं, निअमल मौला व निअमल नसीर, तुझसे प्यारा मौला कोई नहीं है मेरा, तुझसे प्यारा मेरा मददगार कोई नहीं है, और निअमल नसीर। तो वो क्या क्या बात इन लोगों की आप देखिए, अम्बिया अलैहि सलाम कहते हैं ना, कुरान में नबी अल्लाह ताला ने इनको सलाम कहा है, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है मेरे मुरसलीन को मैं सलाम करता हूँ। देखिए फिर चले जाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मासूम बेटे इस्माइल को, अपनी बेगम को छोड़कर वहां पर अरब के सहरा में, जहां ये आब जमजम का कुआं है। अब जब पानी खत्म हो जाता है, जो थोड़ा बहुत होगा, तो हाजरा का बुरा हाल होता है, अपने लिए नहीं होता है, अपने मासूम बच्चे के लिए होता है। माँ अपने लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन बच्चे को मरता अपने सामने कभी नहीं देख सकती। वालेकुम सलाम फारूक भाई साहब। माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन कभी भी जो है वो बच्चे को भूखा नहीं मारेगी। माँ जो है वो खुद कहते हैं ना, कच्चा पक्का ले सकती है, लेकिन बच्चे को हमेशा कुछ पहनाएगी हमेशा। माँ जो है खुद तकलीफें उठा सकती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी भी तकलीफ नहीं देखती है। यही वजह है कि जब प्यास से बुरा हाल हुआ इस्माइल का, तो वो उठी वहां से, एक सफा के पहाड़ पे जाती थी और देखती थी कि शायद कोई दूर से कोई काफिला आ रहा हो और मुझे देखे, मेरी आवाज को सुने, मेरे दुपट्टे को देखे और आकर मेरे बच्चे को पानी पिला दे। वहां कोई नहीं मिलता था। फिर दौड़ती भी नीचे आती थी, और यहाँ से दौड़ती यूं जाती थी कि ताकि जल्दी मैं दूसरे उससे पहुंचूं और फिर वापस आऊं और मेरा बच्चा जो कहीं तड़प तड़प के मर ना जाए, एड़िया रगड़ रगड़ के। सफा से मरवा पे गए जाती हैं, मरवा के पहाड़ पे, वहां जो ऊपर देखती हैं, उठ के सर को ऊंचा करके दुपट्टे को हिलाती हैं, हाथ हिलाती हैं, शायद कोई नजर आ जाए दूर सहरा के अंदर, गर्मी के दिनों में कोई काफिला नजर आ जाए, कोई बंदा बशर नजर आ जाए और अपने बच्चे को, इनके बच्चे को बचा ले। कोई नजर नहीं आता है। ये जो उनका 7 दफा दौड़ना था, अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक जो लोग आते रहेंगे, उम्रे पे जाते रहेंगे, हज पे जाते रहेंगे, सफर मरवा की सही को हाजरा के नक्शे कदम पे अच्छी तरह दौड़ते रहेंगे। अल्लाह को ये इतना प्यारा उसका। बीच में जब 7 दफा के वापस आती हैं, तो देखती हैं कि इस्माइल जो पैर रगड़ रहा था, एड़ियां रगड़ रहा था प्यास से, उसी जगह पर पानी निकल आया। दौड़ के आती हैं और कहती हैं जमजम जमजम, रुक जा रुक जा। और वो उबलता हुआ चश्मा था पानी का, उन्होंने उसके गिर्द मुंडेर लगाई और कहा कि जमजम जमजम, रुक जा। और पानी वहां पर रुक गया। उस पानी को उन्होंने खुद पिया, अपने बच्चे को पिलाया और सैराब हो गई। तो साहब ये अब इसके आगे, और अब आज भी आप जमजम जब ऐसा पानी है कि जो हर लिहाज से ग़िज़ाइयत के पूरे वो रखता है अपने अंदर। लोगों ने टेस्ट किया इसको, लेटेस्ट टेस्ट में, लेकिन अजीब मौजज़ा है। अगर इस पर देखें इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। वक्त हमारा काफी हुआ है, इसलिए हमारे निजामुद्दीन गौरी साहब तशरीफ रखते हैं और हमारा कुरान का जो दर्स रोजाना का चलता है सिलसिला, वो उसके लिए तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम निजाम भाई, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने वक्त ले लिया। आज थोड़ा सा जो है हज का सिलसिला चल रहा है।